बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन ग्रामीय कदर, मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम जिस मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ इस्लाम का बोलबाला है। मैं ख़ुद चश्मदीद ज़ाती तौर पे इस बात का गवाह हूँ कि मैंने बहुत सारे गांव ऐसे देखे हैं कि एक एक गांव में 4-4, 5-5 मसाजिद हैं, दर्स बने हुए हैं। मुसलमान बड़ा ज़ौक़ व शौक़ के साथ जुमे की नमाज़ें पढ़ते हैं, मसाजिद में इज्तिमाई दुआएं होती हैं। न जाने कितनी दीनी जमायतें, तंजीमें तबलीगी काम कर रही हैं, बढ़ चढ़ कर जलसे, जलूस, महाफिल, मजालिस और दीन के नाम के ऊपर बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स, कारखानादार और बड़े बड़े साहिबान सरवत खैरात करते हैं। लोगों, गरीबों में खाने बांटते हैं। दिन रात दीन के काम हो रहे हैं, फलाही इदारे चल रहे हैं, सदका व खैरात हो रहा है। दीन इस्लाम के नाम पे और दीन के हवाले से कितने उलमाए इकराम हैं जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर इस्लाम की आबियारी कर रहे हैं। तबलीग का काम दिन रात हो रहा है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत मसाजिद तामीर हो रही हैं। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि एक एक गांव में 4-4 मसाजिद, हर महल्ले में मस्जिद, नमाजी हाजियों की तादाद में हर साल इजाफ़ा हो रहा है। मुख्तलिफ मदारस से हुफ़ाज़े कराम कुरान पाक हिफ्ज़ करके असनाद वसूल कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में झूठ बढ़ता जा रहा है, धोखेबाजी और लूट मार का एक बाजार गर्म है। रिश्वतखोरी इस कदर है कि खा कोई प्राइवेट सेक्टर में ऑफिसर हो या गवर्नमेंट सेक्टर पे, नीचे से लेके ऊपर तक तमाम रिश्वत को तरह तरह के नामों से तोहफे, तहाइफ, गिफ्ट, कोई काम ऐसा आपका जायज़ नहीं है कि जो बग़ैर रिश्वत के, नाजायज़ के लिए तो आपने वो रास्ता अपनाना ही होता है, लेकिन जायज़ काम भी नहीं हो रहा। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में जैसे अर्ज़ किया था, सड़कें हमारी महफूज नहीं हैं। हत्ता कि इस्लाम के नाम पे मुसलमान के हाथों मुसलमान के गला काटा जा रहा है। मुसलमानों के मुल्क में मुसलमानों की तंजीमों से खुदकुश हमले होते हैं। ये सब कुछ मुआशरे में बेहयाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, फहाशी बढ़ती जा रही है और लोग एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं। भाई भाई से महफूज नहीं है। यानी मुआशरे में इज्तिमाई तौर पे, इनफरादी तौर पे कितनी गैर इखलाकी, गैर शरई जो आदात व अतवार हैं वो पनप रही हैं। रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। औरत मर्द की एक जंग छिड़ी हुई है हकूक के नाम पे। ये सब कुछ क्यों है? और गुज़िश्ता ही वीडियो में मैंने वो उस अपनी पठान बहन का जिक्र किया था जिसने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से एक सवाल किया था कि हमारे मुआशरे में बज़ाहिर दीन पे बहुत सख्ती से अमल किया जाता है, हत्ता कि उस मुआशरे में इंतहाई सख्त पर्दे का इंतज़ाम है औरतों का, बापर्दा ख़वातीन हैं, लोग दीन की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब होते हैं, बारैश लोग हैं। दिन रात
وہاں پہ اسلام کے نام پہ دین کی پکار ہو رہی ہے، اسلام کی پکار ہو رہی ہے، مگر منفی رجحانات زیادہ بڑھ رہے ہیں، معاشرہ گناہ کی طرف زیادہ بڑھ رہا ہے۔ جس کا بس نہیں چلتا، بس وہی ہے کہ جو کہیں اس کی زندگی میں وقفہ آ جاتا، لیکن اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کسی نہ کسی انداز سے، چاہے کوئی دکاندار ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی نقل کی بنیاد پہ، کوئی مہنگی اشیاء کی بنیاد پہ، کوئی ذمہ دار ہے تو چوری کا پانی لگانے کی بنیاد پہ، یعنی ہم سب بڑی معذرت کے ساتھ اخلاقی، معاشرتی، رزق حلال کی دن رات دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اور محافل، مجالس، اجتماعات میں، تبلیغی اجتماعات بڑے بڑے اتنے پاکستان میں ہوتے ہیں، وہاں دن رات اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے، خوشحالی کے لیے، مگر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بدحالی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ ایک ہی چیز ایک ہی مارکیٹ میں کئی داموں اور ریٹوں سے، مختلف ہیلوں اور بہانوں سے اور دھوکہ دہی سے بیچی جا رہی ہے۔ کوئی انسان اپنی جان و مال، عزت و آبرو کے حوالے سے، نوجوان بچے ہیں، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ نماز کی جگہ اللہ کے گھر میں ہی بچوں کے ساتھ بدفعلی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوچتا ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس کی سمجھ آئی ہے، میں نے سوچا ہے، یقیناً آپ سب حضرات بھی بخوبی جانتے ہوں گے، آپ کی سمجھ میں بھی آتا۔ دراصل یہیں سے انسانی سوچ اور انسانی فکر اس طرف مڑتی ہے، یزیدی اسلام اور حسینی اسلام۔ دیکھیں، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام، ان کی تبلیغ، ان کی ہدایات، ان کی رہنمائی یہ تھی کہ جہاں بے حیائی ہے وہاں نماز اپنی مقصدیت کے ساتھ نہیں۔ اگر نماز ہے تو پھر بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، مگر کیا تھا دوسری طرف کہ نماز بھی پڑھی جا رہی تھی، مساجد بھی آباد تھیں، اذانیں بھی دی جا رہی تھیں، روزے بھی رکھے جا رہے تھے، ان کا اہتمام بھی ہو رہا تھا، سب کچھ تھا، مگر شراب بھی پی جا رہی تھی، ماں اور بہن کی تمیز بھی نہیں تھی۔ تو سیم میرا خیال ہے، جو میں نے اس کی وجہ تلاش کی ہے، کہ آج ہم جو دین کے نام پہ کر رہے ہیں، ہم میں سے اکثریت اور زیادہ تر لوگ ہم ریاکاری سے کام لے رہے ہیں، ہم میں اخلاص نہیں ہے، ہماری خیرات میں، ہماری امداد میں، ہماری سخاوت میں، ہماری عبادت میں، ہمارے ملنے جلنے میں اخلاص نہیں رہا، نیک نیتی نہیں رہی۔ نمازیں ہیں، دکھاوے کی ہیں، خیرات ہے، دکھاوے کی ہے، ریاکاری کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اپنے طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے تئیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، لیکن یہ دراصل خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کی ریاکاری تو پرخلوص عبادت نہیں ہے، نیک نیتی کی بنیاد پہ ہمارے قول و فعل میں بہت تضاد ہے۔ ہماری جو تقریریں ہیں وہ کچھ اور ہیں، ہمارے عقائد کچھ اور ہیں، اور ہمارے اعمال کچھ اور ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں
وہ کرتے نہیں، اور جو کرنا چاہیے، جیسے کرنا چاہیے ویسے کرتے نہیں۔ تو برادران اسلامی، میرے خیال میں بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم، وہ پاک پروردگار، اس کا کلام جو اعجاز ہے، معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، ارشاد فرماتا ہے اللہ وحدہ لا شریک کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ہم دعائیں مانگیں مستجاب نہ ہوں؟ دراصل ہم اخلاص سے عاری ہو چکے ہیں۔ بناوٹ، دھوکہ دہی، ریاکاری، منافقت اور بدنیتی، یہ وہ وجوہات ہیں کہ نمازیں بھی ہیں، دین کی تبلیغ بھی دن رات ہو رہی ہے، تقریریں بھی ہو رہی ہیں، واعظ بھی ہو رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، مگر اس کا کوئی عملی مظاہرہ ہمارے معاشرے میں بہتری آنے کی بجائے الٹا معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ کسی کی جان و مال، عزت و آبرو محفوظ نہیں۔ تو برادران اسلامی، یہ ہے وہ وجہ۔ خدا را اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں۔ سب سے پہلی اور بنیادی دین کی ذمہ داری ہے کہ یہ دین ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، مگر یہ کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہیں، قرآن بھی انہیں ہدایت دیتا ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے مگر متقیوں کے لیے، اور متقیوں سے مراد یہ نہیں کہ گناہ گاروں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ دوسرے لوگ جو غیر ہدایت ہیں، جو متقی پرہیزگاری کے اعلیٰ درجوں پہ نہیں ہیں، وہ قرآن سے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت ملتی اسے ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ زبردستی کوئی کسی کو اچھا نہیں بنا سکتا۔ اپنے اندر سے، اپنے دل سے، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں، نیک نیتی کے ساتھ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب اپنے پاک حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے صدقے میں خلوص نیت سے نیک اعمال کی توفیق